بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. If they, heaven forbid, decide to launch an attack in another country, if we continue to politicize the issue of terror, to further our own narrow aims, it undermines the actual fight against terror. So, Pakistan would like to pursue peace with India in our interests and in their interests. In order for us to effectively combat terror, regional cooperation, international cooperation will ultimately be incredibly important. We cannot achieve a permanent peace without addressing the issue of Kashmir. And I know that it gets India's back against the wall. I don't just say that to fluster them, but other than my strong-held, impassioned belief that the people of Kashmir deserve their right to self-determination as enshrined by the UN Security Council resolutions, even if India doesn't believe in those things, if India wants to combat terrorism, it's going to have to deal with Kashmir. Because it is not true that every terrorist attack that will take place there will come from Pakistan or they'll fall from the sky. Indians, Kashmiris, will provide there are no Indian Kashmir. Kashmiris, Indians separately, especially those facing suppression and repression like the ones in Maqbooza Kashmir, will react. They will be the cannon fodder for either an existing terrorist group or some new terrorist group or some future terrorist group. So we have to talk about Kashmir with India because it is the root cause of all our trouble. But also because if India is serious about combating terrorism, they have to create a more conducive environment in Kashmir. You can't cage an entire population and expect bulldoze their houses, blind them with pellet guns, and expect them not to react. So we have to talk terror. We have to talk Kashmir. And finally, we have to talk water. No civilized country can endorse this move. In the age of climate challenges that are to come, water scarcity and water wars are anyway used to be a theory. India shutting off Pakistan's water supply is laying the foundations for the first nuclear water war. We have said that cutting off our water supply would be an act of war. We don't say it in a jingoistic manner. We don't say it with any relish. It is an existential crisis for us. Any country on the planet, no matter their size, their strength, or their ability, would fight for their survival and fight for their water. India must abide by the Indus Water Treaty. The United States, other countries across the world must take a firm stance that they will not allow India to not only violate the Indus Water Treaty, but take their threat forward. You cannot allow this precedent to be set in the Pakistan context, because we'll fight the first war, but it won't be the last. If India is allowed to cut us our water, that means that every upper riparian with hostilities to a lower riparian now has a carte blanche. And if our dialogue and diplomacy and pursuit of peace are to be successful, if we are to talk to India, have a positive dialogue with India, make new arrangements, new deals, perhaps even new treaties with India, then surely they first must abide by the old treaties and take back their decision vis-a-vis the Indus Water Treaty. India has belligerently refused. They refused cooperation on terror, you saw it. The Prime Minister of Pakistan said, let's have an investigation. They said no. They refused President Trump's mediation, currently refusing dialogue. All that means
is there'll be more terrorism, there'll be more war, and there'll be no peace. The Prime Minister of India and his government may want to damn his people to this fate. I refuse to damn my people, and I refuse to damn the people of India to this fate, which is why my delegation and I will be traveling from capital to capital with a simple message. We want peace. We need your help. Later today, we'll continue our activities, engaging with officials here in Washington, D.C. From here, we go to London. From London, we go to, I want to say Paris, but maybe Brussels and Strasbourg also, to Europe. And we'll keep at it until our neighbors realize that it's in their interest and in our interest to sit down across the table and figure out our issues. There's no military solution to any of our problems. And there's so much more that we can achieve together than we can achieve apart. Surely, India and Pakistan working together, we can eradicate terrorism from the subcontinent. India and Pakistan working together can create that conducive environment in Kashmir where the people that live there can live there free from repression, suffocation, and actually see prosperity. India and Pakistan's cooperation obviously would require the waters to flow freely, but but it should lead to broader cooperation. The challenge of climate change and water scarcity is a challenge for Pakistan. It's also a challenge for India. How are we going to face the coming decade? We've already experienced devastating floods, droughts, the manifestation of climate change in various forms. I believe Pakistan and India working together can meet that challenge as well. If we don't rise to this occasion, then let there be no mistake. The blame for the carnage, the devastation, the scourge that war leaves will lie at the footsteps of Narendra Modi and his government. You've heard today, I don't want to go into repetition, litigate our views on each other. We think they're extreme. They think we're extreme. But, I mean, here in America, you witness it. There's Pakistani diaspora, there's Indian diaspora. We're not going to war on your streets. In the UK, there's a Pakistani diaspora, there's an Indian diaspora. We get on together very well. The problem within India and Pakistan at the moment is there's such a cutoff of any form of interaction. It's not just that our government aren't talking to each other, our artists aren't talking to each other, we don't have the same people-to-people contact, business-to-business. We don't trade. I'll end on that note. Trade. Your president is engaging in trade discussions with both India and Pakistan. And hopefully he's going to get you a big, beautiful trade deal with both India and Pakistan. But if India and Pakistan aren't trading amongst each other, then there's only a limit about how beautiful that trade deal is going to be. If India and Pakistan are not only trading amongst each other, then the economic benefits for your trade deal enhance. If India and Pakistan are trading amongst each other, it also means we allow transit trade, which increases the effectiveness of whatever trade deal is about to come about. And ultimately, if we are able to achieve peace in South Asia, unlock our economic potential. I mean, you know, there's a lot of talk here about the China-Pakistan economic corridor, and obviously it's great being able to trade that way. But how fantastic would it be all the way from Pakistan all the way to the ports of Chittagong in Bangladesh? We'd have an India-Pakistan economic corridor. So there's prosperity for our people, for their people, and peace in our area. I don't underestimate the challenges we face. India has clearly decided to favor unilateralism. It is inspired by hegemons all over the world. It believes that it has a license to conduct itself outside of international law. And our hope is your President Trump. So wish us luck.
I'm very grateful to all of you for organizing this interaction for myself and our delegation. We've received a very positive response from everybody we have engaged with, and I look forward to meeting you all again soon. Thank you. پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی پانی کے حق پر حملہ کر رہا ہے. بھارتی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی پر جنگوں کے لیے مجبور کر رہی ہے. بھارت کہتا تھا مقبوضہ کشمیر اندرونی معاملہ ہے. اب امریکی صدر نے کہا عالمی تنازع ہے. اب امریکی صدر بھی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر عالمی تنازع ہے. بھارت کو پاکستان سے ہزاروں مسائل ہوں گے لیکن مذاکرات سے انکار پر مسئلہ ہوگا. 5 دن کی جنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بھارتی بھی کہتے ہیں کہ کشمیر 2 طرفہ تنازع ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کا بالکل کوئی کردار نہیں ہے. پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ عالمی انکوائری پیشکش کی. آج سے زیادہ میں نے کبھی خود پر اتنا فخر محسوس نہیں کیا. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے بیورو چیف جہاں زیب علی سے خصوصی گفتگو کی ہے. ہنا ربانی کھر نے کہا جب آپ کچھ ٹھیک کرتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. بھارتی وفد نے نیو یارک میں ہوتے ہوئے بھی اقوام متحدہ کی عمارت میں قدم تک نہیں رکھا. ہم سیکریٹری جنرل سے لے کر ہر شخص کے پاس گئے. ہمیں کوئی بیانیہ نہیں بیچنا, حقیقت بیان کرنا ہے. ہم نے یہاں سب کو بتایا کہ ایک ایٹمی طاقت نے اپنا بت گرا دیا. اب تو مغرب بھی ڈرتا ہے کہ بھارت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا. ہنا ربانی نے مزید کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. میں ہنا ربانی کھر صاحبہ کے ساتھ موجود ہوں. اس وقت مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر پاکستان امریکہ کے تعلقات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اس وقت ہم کوئی نیریٹو سیل کرنے نہیں آئے, ہم ایک ریالٹی کو ایکسپوز کرنے آئے ہیں. اور ابھی مجھ سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی یہ پوچھا گیا کہ جی آپ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, انڈیا والا وفد بھی آیا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کا کیا, کون جیتے گا, کیا نیریٹو ہے. میں نے کہا ہم تو کمپیٹ ہی نہیں کر رہے, کیونکہ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں امپیونٹی دیں, جب دل چاہے جس پہ اٹیک کر سکیں, جب دل چاہے کہہ دیں کشمیر تو ایشو ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, UNSC ریزولوشن جائیں باہر میں, جب دل چاہے کہیں انٹرنیشنل لا جائے باہر میں. وہ نیو یارک میں جا کے انہوں نے UN کی بلڈنگ کے اندر اسٹیپ بھی نہیں رکھا, انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا ان سب چیزوں. اور ہم نے کیا کیا, وینٹ ایوری فلور ایوری پلیس, فرام یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل سے لے کے الیکٹڈ ممبرز آف دا سیکورٹی کاؤنسل, پرماننٹ ممبرز آف دا سیکورٹی کاؤنسل, ہر کسی سے علیحدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطہ ہے جس میں 2 نیوکلیر آرم اسٹیٹ ہیں. اس میں سے ایک نیوکلیر آرم اسٹیٹ انڈیا نے اپنی متھ آف کنونشنل سپریمیسی کو بہت بری طرح سے ایکسپوز کر دیا. بلکہ ویسٹ میں اس وقت ایک خوف ہے کہ جس کو ہم نے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنایا تھا وہ تو اپنی سیکورٹی بھی نہیں کر سکتا. اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں پیس اینڈ سیکورٹی چاہیے اس خطے میں, تاکہ ہمارے لوگ 1.7 بلین پیپل پراسپر کر سکیں, ڈیولپ کر سکیں, اسکول جا سکیں, بلٹ مودی کی نہ کھا سکیں, کھانے سے زیادہ کھا سکیں. I've never been prouder to be a پاکستانی, because جس طرح ہم نے یہ جنگ جیتی, وہ ڈپلومیٹک مشنز ہمارے جو پچھلے 10 سال سے, جب سارے لوگ کہتے تھے بھول جائیں کشمیر کو, لگے رہے. ہمارے ایئر فورس کے مین اینڈ ویمن, ہماری ملٹری, ہمارے لوگ, ہمارے بچے, میمز, ہیومر, وہ سب کچھ. اور پھر کمپوزر, رسپانسبلٹی, ریسٹرینٹ, ٹرانسپیرنسی. مجھے بہت دفعہ فارن منسٹر ہوتے ہوئے یہ کہا جاتا تھا آپ سیل کیوں نہیں کرتی سافٹ امیج, تو میں کہتی تھی کچھ سافٹ دے دیں میں سیل کر دوں گی. تو فائنلی دس کنٹری ہیز گیون می سم تھنگ ویری پاورفل to be able to share with the world. ٹرمپ جب آئے تو مودی یہاں پر آئے, میں بھی وائٹ ہاؤس میں تھا, تو مودی اس طرح کا ایک بیہیویئر دکھا رہے تھے کہ بس پاکستان کو نیچا دکھا دیا, دہشت گردی کے الزامات لگا دیے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے پاکستان کی تعریفیں کی, کانگریس سے پہلا ان کا خطاب پاکستان کی تعریف شکریہ ادا کیا, اور پھر ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں, پاکستانی بڑے زبردست قوم ہے, وہ زبردست رہنما ہیں. بائلیٹرل ریلیشنز میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کروں گا, پاکستان کے ساتھ بھی ٹریڈ کروں گا. پاکستان کی ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن بھی یہاں آ رہی ہے, اور آئی تھنک یہاں پہ ہماری بھی جتنی انٹریکشنز ہو رہی ہیں, بے شک وہ تھنک ٹینکس میں ہو, بے شک وہ کانگریس میں ہو, جس کے لیے میں لیٹڈ آئی ہیو ٹو رن, آل ویری اوپن رائٹ ناؤ. جب ہم کچھ صحیح کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کو اپنے پیچھے کھڑا کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پیپل اسٹینڈ بائی یو. پاکستان کو یہاں پر انڈین لابی نے, کچھ پاکستانی لابیز ایسی تھی, پاکستان کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن اس وقت جو پاکستان کا امیج بنا ہوا ہے, پاکستان کی فوج کا جو امیج اور عزت بنی ہوئی ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. جب آپ کچھ صحیح کریں گے تو وہ آسان, وہ پھر آپ کو امیج پہ نہیں کام کرنا پڑتا, آپ کو صرف اپنی ریالٹی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے. انڈین سوسائٹی کی, انڈین ملٹری کی, انڈین گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ایکسپلوڈیڈ, امپلوڈیڈ on live television.
امریکہ اور چین کے صدور کے درمیان رابطہ، دوروں کی دعوت، صدر ٹرمپ کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، صدر شی جن پنگ سے 1.5 گھنٹے کی اچھی گفتگو رہی، تجارتی ڈیل کے کچھ پیچیدگیوں پر بات کی، گفتگو مثبت نتائج کی حامل رہی، دونوں ملکوں کی ٹیمیں جلد ملاقات کریں گی۔ چینی صدر نے مجھے چین اور میں نے انہیں امریکہ مدعو کیا ہے۔ چینی صدر نے کہا صدر ٹرمپ کے دورہ چین کا خیر مقدم کریں گے۔ امریکہ کو چین کے خلاف منفی اقدامات ختم کرنا چاہیے۔ امریکہ کو تائیوان کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ We had a very good conversation with President Xi a little while ago, just before your arrival. Two great leaders of the world in a very short period of time. We had a very good talk, and we've straightened out any complexity. It's very complex stuff, and we straightened it out. He invited me to China, and I invited him here. We've both accepted. So I'll be going there with the First Lady at a certain point, and he'll be coming here hopefully with the First Lady of China. Chinese students are coming. No problem. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی خطبہ حج پہ فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے لیے خصوصی دعائیں۔ کہا، اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، ان کے قدم اکھیڑ دے۔ میدان عرفات میں جمع دنیا بھر کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے امام کعبہ نے کہا، تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ حج کے موقع پر ایک ننھی بچی کو غلاف کعبہ چومنے کا موقع مل گیا۔ کعبے کے محافظ نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے بھارت کو جنگ میں شکست دی، پانی کے گھمنڈ کو بھی خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب۔ کہا، آئندہ نسلوں کے لیے پانی کی ضرورت کو محفوظ بنانا ہمارا فرض ہے۔ پیٹ کاٹ کر پانی کے ذخائر نہیں بنائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہندوستان حالیہ جنگ میں بدترین شکست کھانے کے بعد تواتر سے 1960 کے پانی کے معاہدے کو ویپنائز کرنے کے لیے دھمکی دے رہا ہے۔ آج ہمارا فرض ہے وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کر آنے والی نسلوں کے لیے اور 24 کروڑ عوام کے لیے پانی کی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہمیں سیکیور کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے جنگ میں اس کو شکست فاش دی ہے، اس کا یہ بھی جو گھمنڈ ہے اس کو بھی خاک میں ملائیں گے۔ انٹرنیشنل واٹر ٹریٹیز کے حوالے سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس اسٹوریج کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، نہ سندھ میں، نہ کے پی میں، نہ بلوچستان میں، نہ پنجاب میں۔ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اگر اسٹوریج کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آبی ذخائر کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے حکم پر اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بتایا، کمیٹی کی سفارشات پر منصوبوں کی رفتار تیز کی جائے گی۔ کم از کم 90 دن کی واٹر سٹوریج صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ پانی بھارت کی بخشش نہیں، ہمارا حق ہے۔ اس حق کی حفاظت کے لیے آہنی عالمی معاہدہ موجود ہے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں اس اجلاس میں وفاقی وزراء عسکری قیادت نے شرکت کی۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، بھارت کی آبی جارحیت اور شرارت کا جواب دینے کے لیے قومی حکمت عملی بنائے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ پانی کے ذخائر بنائے۔ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو 72 گھنٹوں میں ان آبی منصوبوں کو فاسٹ ٹریک مکمل کرنے کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ قیادت نائب وزیر اعظم کریں گے۔ پاکستان کا آبی حق بھارت کی بخشش نہیں ہے، وہ پاکستان کا حق ہے جس کی پشت کے اوپر عالمی معاہدہ ہے، آئرن کلیڈ معاہدہ ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے امریکی کانگریس کے ارکان سے ملاقات کی ہے۔ ایونٹ کی میزبانی ڈیموکریٹ رکن کانگریس ٹام سوازی نے کی۔ کاکس کے ریپبلکن رکن جیک برگمن اور کانگریس رکن الہان عمر کے ساتھ ساتھ امریکن پاکستانی کمیونٹی شخصیات بھی موجود تھیں۔ وفد نے سینیٹر کرس وین ہالن سے بھی ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے امریکنز فار ٹیکس ریفارم کے زیر اہتمام بھی تقریب میں شرکت کی۔ امریکہ میں بھارت سفارتی وفد کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ششی تھرور اور دیگر ارکان سکھوں کو دیکھ کر کچرے کے ڈبے کے پیچھے چھپ گئے۔ بھارتی وفد نیشنل پریس کلب پہنچا تو سکھ کمیونٹی نے گھیر لیا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 5 میں قربانی کے خوبصورت جانور لائے گئے ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں۔ ان میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں روبینہ الوی سے۔ موجود ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 5 میں۔ یہاں پر
ایک بہت ہی خوبصورت سا بیل ہے جس کا نام ہے بھولا بادشاہ. مسٹر کوڈو ہیں اور مس ورلڈ بھی آپ کو یہاں پر ملیں گی. مجھے بہت گائے پسند ہے, میرے گھر میں گائے آئی ہے. مس ورلڈ کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں تو آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں. یہ ماشاءاللہ بہت بہت پیاری گائے ہیں یہاں پہ. مسٹر کوڈو سب سے کیوٹسٹ یہاں کی کاؤ ہے اور بہت ہی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت اچھے اچھے جانور آئے ہوئے ہیں. لوگ انجوائے کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کی رونقوں کو, اور خصوصی طور پر جو بچے ہیں ان کے لیے تو سمجھیے ٹریٹ ملی ہے ان کو. ایک تو ان کی چھٹیاں ہیں اسکولوں کی, عید الاضحیٰ بھی چھٹیوں میں آ گئی ہے, تو بس والدین کو لے کر شام کے وقت نکل جاتے ہیں اور راتوں کو گھر واپس لوٹتے ہیں. تو بس یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.